अस्सलामुअलैकुम। रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाबिर और आप हमारा ये प्रोग्राम मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ में रेडियो की फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं, जबकि हमारी नशरियात पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वेबसाइट पर भी सुनी जा सकती है। आप विजिट करेंगे वेबसाइट www.radio.gov.pk। ये प्रोग्राम ना सिर्फ सुना जा सकता है बल्कि देखा भी जा सकता है। और आपको बताते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहली दफ़ा आई है, उस हवाले से 2 माह मुकम्मल होने को हैं और नया पाकिस्तान, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये विजन था कि नए पाकिस्तान में कुछ अहम इक़दामात लिए जाएंगे और जो पहले गलतियाँ और कोताहियाँ हुई पिछली हुकूमतों से, उनको दोबारा नहीं ऐसा दोहराया जाएगा और बेहतरी और मुस्तकबिल में पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की की तरफ लेकर चलेंगे। जैसा कि वर्ल्ड सर्विस हमेशा इनिशिएटिव लेती है कि बैरूनी मुल्क मुकीम जितने भी पाकिस्तानीज़ होते हैं उनको सहूलत दी जाए, ख़ुसूसी तौर पर वो इदारे जो बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत का अज़ाला करती है। इस हवाले से नई हुकूमत ने भी कुछ अहम इक़दामात लिए हैं उनकी सहूलत के लिए। ना सिर्फ इक़दामात लिए हैं बल्कि प्रैक्टिकली कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इस प्रोग्राम में बदलता पाकिस्तान जैसा कि प्रोग्राम है, आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, और आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हेरिटेज भी हैं और एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इनको प्रोग्राम में मदऊ किया है, खुश आमदीद कहते हैं और इसी मौज़ूआत से मुंसलिक मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होगी। अस्सलामुअलैकुम फैसल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत अरसे के बाद रेडियो पाकिस्तान आया हूँ माशाल्लाह। और क्योंकि ऑडियो है तो टेलीफोन पर ही हो जाता था, जी। तो बड़े अरसे बाद फिज़िकली यहाँ पे आया हूँ और बचपन की यादें ताज़ा हुई हैं। छोटा होता था तो यहाँ आता था। अच्छा। और अभी भी मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छी लग रही है कि जो एक रेडियो पाकिस्तान की एक जो अपनायत है वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये प्रोग्राम देखा जा रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सर ये भी सुना जाना जो है वो रेडियो की असल वो है, लेकिन ये बड़ी जिद्दत आ गई है अब, क्योंकि आपने सही फरमाया कि जो वेब स्ट्रीमिंग है और जो ऑनलाइन इस वक्त कंजम्पशन है, उस हवाले से रेडियो पाकिस्तान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिद्दत इसमें लेकर के आए कि जिस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं जो ट्रेंड्स हैं, उस हवाले से रेडियो पाकिस्तान ने अपने आप को मार्केट के मुताबिक जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरह से आगे रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। जैसे कि फैसल साहब, समंदर पार पाकिस्तानियों की जो तादाद है वो तकरीबन 80 लाख है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों, और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये विजन हमेशा यही रहा है कि उनकी उम्मीदों का मरकज़ है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी। और आप कुछ दिन कबल बाहर भी गए हुए थे, जैसा कि इनिशिएटिव लिया गया था कि दियामर भाषा डाम की तामीर के लिए एहतियात इकट्ठे किए जाएँ, तो आप एशिया में वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए थे, आपको देखा। उस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और कितना फ़ंड जनरेट हुआ? देखिए जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो असासा हैं पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। आपको पता है कि सालाना जो बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए $20 बिलियन सालाना ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो पाकिस्तान को चलाते हैं। अब अगर उनको इंसेंटिव्स दे दिए जाएं, जो कि इमरान खान साहब ने अभी मीटिंग्स की हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ज़बरदस्त किस्म का पैकेज ला रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जो पैकेज अट्रैक्ट करेगा, इंसेंटिव्स देगा, तो ये जो $20 बिलियन है ये चला जाएगा $35 बिलियन पे सालाना। जी, ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो कंट्रीब्यूशन रहा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वो बड़ा ज़बरदस्त है रेमिटेंसेस के हवाले से। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने डैम फंड्स के हवाले से जो उन्होंने इस कैंपेन का इजरा किया है, हम चीफ जस्टिस को खराज तहसीन पेश करते हैं और साथ ही खराज तहसीन पेश करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जिन्होंने जिस अंदाज में रिस्पॉन्ड किया है। और साथ ही में इमरान खान जो कि एक्सपर्ट हैं फंड रेजिंग के हवाले से, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि लोग उनको ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। और उनका बहुत वसी तजर्बा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पे फंड रेजिंग के हवाले से। तो उन्होंने इस कैंपेन को ज्वाइन किया और चीफ जस्टिस का भरपूर साथ देने का ऐलान किया। और उसके बाद जो हमने तेज़ी देखी, और मैं जब खुद गया ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुलाकात हुई ब्रसल्स में, पेरिस में
اور اس کے علاوہ ویانا میں. تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے لوگوں نے ایک جو درد رکھتے ہیں وہ پاکستان کے لیے. دیکھیں ڈیمز کا بننا ناگزیر ہے, صحیح کہہ رہے ہو, اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں انہوں نے اس درد کو محسوس کیا ہے کہ جو پانی کے مسائل ہیں پاکستان میں, کہ ٹوٹل جو واٹر فلو کا صرف اور صرف ہم 10% بچا سکتے ہیں, 90% ضائع ہو رہا ہے کیونکہ سٹوریج کی جگہ نہیں ہے. ہماری جو سٹوریج کی کیپیسٹی ہے وہ صرف 1 مہینے کی رہ گئی ہے, جو کہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ منیمم جو آپ کو چاہیے وہ 4 مہینے کی چاہیے, منیمم کم از کم 4 مہینے کی کیپیسٹی کسی بھی ملک کی ہونی چاہیے. ہماری صرف 1 مہینے کی ہے. اچھا, جی ہاں, ہمارے پاس صرف 2 بڑے ڈیمز ہیں, جبکہ چائنا میں 5,000 بڑے ڈیمز ہیں اور 84,000 وہاں پہ ٹوٹل ڈیمز ہے. ہندوستان میں بہت زیادہ ہے, 500,000. تو ہماری یہ جو ہے ناگزیر ہے ڈیمز کا بننا ہر لحاظ سے. تو ڈیم فنڈز کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیز نے جس طرح سے اس پہ رسپانس دیا ہے کہ تقریباً ابھی 5 ارب کے قریب ہم ٹچ کرنے لگے ہیں, اور ابھی تیزی آئے گی کیونکہ ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پلانڈ ایکٹیویٹیز نہیں کی ہیں, وہ ابھی ہونی ہیں. اور چیف جسٹس صاحب ابھی جا رہے ہیں نومبر میں یو کے, ایک بہت بڑا فنڈ ریزر ہے وہاں پہ, اور اس حوالے سے مزید اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں آنے والے دنوں میں. جو ہے اٹلی ہے, ڈنمارک ہے, اس کے علاوہ ناروے ہے, تو یورپین کچھ اور کنٹریز ہیں, گریس ہے, جہاں پہ گریس میں جو پیشن ہے لوگوں میں ابھی سے جو وہاں پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانیز بستے ہیں وہ جس طرح سے اس کیمپین کو انہوں نے جوائن کیا اور خود ایمبیسیڈرز بنے ہوئے ہیں, اور ایمبیسیڈرز بن گئے ہیں پانی کے اوپر پاکستان کے. تو یہ بہت ہی خوشائن بات ہے. یہ ڈیم بن جاتے ہیں تو کیپیسٹی کتنی بڑھ جاتی ہے؟ ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا نا 1 مہینے کی ہے ہمارے پاس ریزرو میں. دیکھیں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیمز کی اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ ہم اپنی ابھی جو کیپیسٹی اس کو ڈبل کر سکیں گے. ابھی 1 مہینے ہے تو 2 مہینے پہ چلی جائے گی, 2.5 مہینے پہ چلی جائے گی, یہ بڑھے گی. اور مزید ڈیمز بننے بھی ضروری ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا فرسٹ تھنگ فرسٹ, تو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور کنسنسس جہاں پہ ہے اس سے کرنا ہے. اور ابھی پاشا ڈیم بن جائے, محمد ڈیم بن جائے, پھر یہ بن گئے تو پھر آپ دیکھیے گا یہ رکے گا نہیں سلسلہ. پھر ڈیمز مزید ڈیمز بنے گے کیونکہ مزید بڑے ڈیمز کی ضرورت ہے. جہاں چھوٹے ڈیمز بنتے ہیں لیکن بڑے ڈیمز کی بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ سستی بجلی صرف پانی سے بنا سکتے ہیں, فرنس آئل سے سستی بجلی نہیں بنتی ہے, مہنگی بجلی بنتی ہے. تو صارفین کے لیے بھی بہت ضروری ہوگا کہ ہم سستی بجلی دے سکیں. ڈیمز بنیں گے اور سٹوریج کیپیسٹی بھی, اور پانی کی یوٹیلائزیشن کا جو معاملہ ہے وہ بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اپیل کی تھی اوورسیز پاکستانیز کے کہ جتنے بھی باہر رہتے ہیں وہ $1,000 پاکستان میں بھیجے, تو اب تک کتنا فنڈ جنریٹ ہوا ہے یہاں پاکستان میں؟ دیکھیں بہت زبردست رسپانس آ رہا ہے. اور یہ اس لیے بن جائیں گے ڈیمز کہ یہ جس طرح سے پیسے کا فلو آ رہا ہے پانی کے فلو کو مینیج کرنے کے لیے, تو یہ اگر پیسے کا فلو اسی طرح سے آتا رہا اور تو 5 سال میں یہ ڈیمز بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. ہم 180 کروڑ پر تھے 6 سپتمبر کو, اور اس کے بعد جب 7 سپتمبر کو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تو ابھی کچھ ہی ہفتوں میں ہم 5 ارب پہ پہنچ گئے. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ دیکھ لیں کیا جذبہ ہے پاکستانی قوم میں. تو یہ جذبہ وہ کہتا ہے کس میں ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی, ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ جو حوصلہ اور جذبہ ہے یہ یہاں پہ ڈیمز بھی بنیں گے, یہاں کرپشن کا خاتمہ بھی ہوگا, یہاں منی لانڈرنگ کو بھی روکا جائے گا, اور یہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, اور انشاءاللہ ایونچولی وہ پاکستان بنے گا جہاں پاکستان کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. آپ جب باہر کے دورے پہ بھی گئے تھے تو 10ویں ایشیا جو پارلیمانی میٹنگ ہے اس میں شرکت کی تھی, کیا نکات تھے پاکستان کے حوالے سے جو پریزنٹ کیے گئے؟ جی ہاں, اصل مقصد تو سینٹ کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اس حوالے سے, ساتھ میں ہمارے ساتھیوں نے وہاں اوورسیز پاکستانیز نے فنڈ ریزنگ کے کچھ فنکشنز کا اہتمام کر لیا, تو وہ ہو گیا. کلائمیٹ چینج کے اوپر یہ کانفرنس تھی, اور آپ یقین کیجئے جب ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو نیا پاکستان یہ تھا کہ جب
ہم وہاں پہ بات ہو رہی تھی تو انڈین جو تھا وہ ایڈ کی بات کر رہے تھے کہ کلائمیٹ چینج کی مد میں ایڈ کی بات کر رہے تھے. تو وہاں میڈیا چینلز جو تھے انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ were you here to take something, so I said I was here to give something. Pakistan was here to give something. Not to take something. وہ give کیا تھا, وہ جو دینا تھا وہ تھا ایک کیس اسٹڈی تھی, اور وہ تھی انٹرنیشنل بورن چیلنج, جو پاکستان دنیا کا پہلا ملک بنا ہے جس نے انٹرنیشنل بورن چیلنج میٹ کیا ہے. 3.5 لاکھ ہیکٹرز پر مشتمل بنجر زمین کو سرسبز کرنا. ہم نے یہ چیلنج لیا خیبر پختونخوا میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, یہ چیلنج لیا 3.5 لاکھ ہیکٹرز کو کنورٹ کرنا تھا. ہم نے 6 لاکھ سے زیادہ ہیکٹرز کو کنورٹ کیا. پاکستان دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے بورن چیلنج کو میٹ کیا. 1 ارب سے زیادہ درخت لگائے, 10 ارب سے زیادہ درخت اب لگانے کا اعلان ہو چکا ہے. انوگرل ڈے جو تھا جب درختوں کی یہ موومنٹ کا پاکستان لیول پہ پرائم منسٹر صاحب نے آغاز کیا تو 15 لاکھ درخت اس دن لگائے گئے, اور اب اس کیمپین میں آپ دیکھیں گے تیزی آئے گی. 5 سال کے اندر انشاءاللہ 10 ارب درخت جو ہے پاکستان میں اگائے جائیں گے. یہ کیس اسٹڈی شیئر کی, لوگوں کو انسپائر کیا, دنیا کو. یہ ورلڈ چیلنج ہے, یہ پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کا اس لیے شدید ہے کہ ہم 10 خطرناک ملکوں کی صف میں داخل ہو گئے ہیں گلوبل وارمنگ کے اوپر. تو اس لیے جہاں پاکستان اقدامات کر رہا ہے وہاں پہ وہ اپنی کیس اسٹڈی دنیا سے شیئر بھی کر رہا ہے کہ اگر پولیٹیکل ول ہے تو دنیا کے باقی ملک بھی کر سکتے ہیں. ورلڈ انوائرمنٹ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے ہم نے فائٹ کرنا ہے کلائمیٹ چینج کو. گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نقصانات ہو رہے ہیں, آلودگی بڑھ رہی ہے. آلودگی کی وجہ سے شرح اموات میں, آلودگی کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے, اور بچوں کو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں. کس وجہ سے؟ درخت نہیں ہے. ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اچھی سانس کا تو اہتمام کریں نا, کم از کم اتنا تو کریں کہ ماحول خوشگوار ہو. سانس لینے کی پہ تو ٹیکس نہ لگائے, سانس تو لینے دیں. تو جو پچھلے حکمران ہیں انہوں نے ماحولیات کے اوپر تو توجہ ہی نہیں دی. جو ٹاپ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگنور کیا گیا. ابھی ماحولیات ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, روزگار ہے, یہ 4-5 چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے. بالکل صحیح. جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا کلین اینڈ گرین پاکستان کا, اور اس کا مقصد یہی تھا. ایک بات آپ نے اسٹارٹ میں کہی کہ ترسیلات زر $20 بلین ہے, اس کو $35 بلین تک لے کر جایا جائے گا. تو ترسیلات زر کو آسان بنانے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ خصوصی پیکج پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم اعلان کریں گے, دیں گے, وہ کیا ہے؟ اس پیکج پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے انسینٹیوز دیے جائیں اوورسیز. دیکھیں اوورسیز پاکستانیز کے بہت مسائل ہیں جس پہ کسی حکومت نے توجہ نہیں دی. عمران خان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ خود برطانیہ میں کرکٹ کھیلتے رہے, کاؤنٹی کرکٹ, اور وہ وہاں خود رہے, اور وہ اوورسیز پاکستانیز کی صف میں آتے ہیں. ان کو ان کی تکالیف کا احساس ہے. اور عمران خان جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیز کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی, اور اسی لیے آتے ساتھ ہی انہوں نے ایک تو ٹاسک فورس بنا دی ہے, ٹیم بنا دی ہے, ڈپارٹمنٹ میں اوورسیز پاکستانیز کا نمائندہ لے آئے ہیں, اور ان کو ٹاسک دے دیے ہیں. تیزی سے کام ہو رہا ہے. اگلے کچھ ہی دنوں میں یہ جو انسینٹیوز ہیں اور یہ کیا پیکج ہے اس کا اعلان ہو جائے گا. نائکاب کے مسائل ہیں, دیگر مسائل ہیں, ان پہ بھی اعلانات ہو چکے ہیں, ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو میں ابھی اسپیسیفکس پہ نہیں جا سکتا ہوں, لیکن جنرلی یہ بتا رہا ہوں کہ ود ان نیکسٹ 15 to 30 days آپ دیکھیں گے کہ اوورسیز پاکستانیز کے جو مسائل ہیں انہیں ایڈریس کیا جا چکا. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ کہ ریمیٹنسز میں اضافہ یقینی طور پر ہوگا, تو کیا انویسٹ کے لیے بھی ان کے لیے ایسے مواقع پیدا کیے جائیں گے اس اعلان؟ جی ہاں بالکل. دیکھیے آپ جب ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز بھی ہوں اور کانفیڈنس بھی ہو. کانفیڈنس کس لیے کہ $10 بلین سالانہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے. جب آپ وہ روکیں گے, یہاں تو کوئی بیرون ملک پاکستانی پلاٹ نہیں لے سکتا, وہ اگر پلاٹ لیتا ہے اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے. تو کانفیڈنس کیسے بحال کریں گے؟
یہاں پر پرابلم یہ انویسٹمنٹ کو چھوڑ دیں آپ, یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کوئی چھوٹی سی پراپرٹی نہیں خرید سکتے, کیونکہ وہ کیسے انویسٹ کریں گے کہ قبضہ ہو جاتا تھا. تو جب آپ ان چیزوں کو روکیں گے, قبضہ مافیا, منی لانڈرنگ, کرپشن, چوری, ان چیزوں کو روکیں گے تو کانفیڈنس بحال ہوگا, تو مزید انویسٹمنٹس جو ہیں کرنے کی لوگ سوچیں گے اور کریں گے. اوورسیز پاکستانیز کو یہ چیزیں اٹریکٹ کریں گی, اور یہ ان کے میجر کنسرنز ہیں. بالکل ٹھیک. اعتماد کی بحالی کسی بھی قوم کے لیے بہت بڑا جیت ہوتا ہے, اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب ختم ہوتا ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا مطلب پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اس لیے کہ جن کو وہ ٹیکس دیتے آئے ہیں ان پہ اعتماد ہی نہیں ہے. ان کا ٹیکس کا پیسہ یا تو حکمران اپنے اوپر لگاتے تھے, اپنے لائف سٹائل کے اوپر, یا پھر کرپشن کی نظر ہو جاتا تھا, منی لانڈرنگ کی نظر ہو جاتا تھا. لیکن پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں, اس لیے کہ جن کو وہ چیریٹی دیتے آئے ان پر اعتماد کرتے ہیں. عبدالستار ایدھی, عمران خان سب سے زیادہ چیریٹی کلیکٹر رہے ہیں پاکستان میں. تو یہ جو اعتماد کی بحالی ہے, اب قیادت ایسی آ گئی, ایماندار قیادت, اس کے اوپر اعتماد ہوگا تو آپ کا ٹیکس ریونیو بھی بڑھے گا, ریمیٹنسز بھی زیادہ آئیں گے, اور اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد بحال ہوگا تو انویسٹمنٹس بھی بہت ہوں گی. بالکل ٹھیک. پرائم منسٹر صاحب کا ایک اور منصوبہ جس کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ 50 لاکھ گھر ہیں جس پہ 60 لاکھ نوکریاں بھی مل سکیں گی. سوال یہ کہ کیا اس سے بیرونی جو انویسٹمنٹ کرنی ہے اس میں کوئی مدد مل سکے گی سرمایہ کاری کرنے کے سلسلے میں؟ جی ہاں بالکل, آپ نے بہت زبردست چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ یہ جو 1 کروڑ کی ڈیمانڈ ہے, آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی, یہ وہ انڈسٹری ہے ہاؤسنگ کی جس میں جہاں دیکھیں ڈیمانڈ زیادہ ہو نا وہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے. ادھر ہے ڈیمانڈ 1 کروڑ کی, صحیح, ہم 50 لاکھ کا ہم نے پلان کیا ہے جی, اور اس کی اب شروعات ہوئی ہے. یہ اس میں خاص طور پہ آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں, اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک خاص پیکج لا رہے ہیں. اچھا, اس کا بھی اعلان ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ریڈیو پاکستان کے توسط سے آگاہی رکھیے گا اس پہ. بالکل ٹھیک, اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی. بالکل کہ ٹھیک وہ کیا پیکج ہے کہ جی اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کے اندر وہ آ کر انویسٹ کرے اور ان کو خاص قسم کی انسینٹیو دیے. بہت مشکل سے کمائی ہوتی ہے باہر. بالکل ٹھیک. ہمارے جو عرب کنٹریز ہو گئیں, امارات میں بہت مشکل ٹائم گزارتے ہیں پاکستانی, اور باقی یورپین کنٹریز میں بھی. پاکستانی جب باہر جاتا ہے, ہم یہاں سے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی وہ باہر ہوتا ہے, جی وہ باہر تو ہوتے ہیں لیکن وہ پاکستان کی خاطر ایک قربانی دے رہے ہیں. کون وطن عزیز سے دور رہنا چاہے گا, لیکن کمائی کے سلسلے میں اور مشکل طریقے سے ٹیکسی چلا رہے ہیں, کوئی مزدوری کر رہے ہیں, بڑی مشکل ہے, فیملی لائف کوئی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ دھرتی جو ان کی ہے پاکستان, وہاں پہ ان کا گھر ہو. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, صحیح. تو سب سے زیادہ تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. بالکل ٹھیک. اور وہ ان کو رعایتی پیکیجز ملیں اور آسان قسطوں کے اوپر وہ گھر بنا سکے. اور پولیٹیکل سلوگنز ہم نے بہت سنے مکان کے اوپر, لیکن مکان تو نہیں, انہوں نے اپنی دکان کھولی ہے اور یہاں سے پیسہ اس دکان میں شفٹ ہوا ہے, اور وہ پتہ نہیں ابھی کدھر ہے. اچھا, نئے پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس ملک میں اور کون سی اس پہ پالیسیاں اپنائی جا رہی ہیں یا عمل درآمد کروایا جا رہا ہے کہ جس سے ان کو یہاں پر آنے میں, انویسٹ کرنے میں آسانی مل سکے گی ان پروجیکٹس کے علاوہ؟ دیکھیے جی, یہ تو کچھ پروجیکٹس ہیں جی. مزید آپ کی انڈسٹری جب اوپر جاتی ہے تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو اوورسیز پاکستانیز ڈفرینٹ, اب دیکھیں ہاؤسنگ ہے, اس میں 40 جو انڈسٹریز ہیں نا وہ ڈائریکٹلی بینیفٹ لیں گی, 40. اچھا. اور 100 سے زیادہ انڈسٹریز ہیں بشمول ان 40 کے. یہ تعمیرات سے منسلک ہوں گی یہ جو 40 آپ بتا رہے ہیں؟ جی. اچھا, منصوبہ ٹھیک. اب کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے, دیگر اسیسریز کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو صنعتیں جو 40 ہے وہ ڈائریکٹلی, اور 100 کے قریب جو ہیں انڈائریکٹلی فائدہ ملے گا. تو انڈسٹری اٹھے گی. اس میں آپ کو سریے کے حوالے سے, اس میں سیمنٹ کے حوالے سے,
دیگر ایسیسریز کے حوالے سے، پھر الیکٹریسٹی کے حوالے سے جو ہماری انڈسٹری ہے اس حوالے سے، تو یہ ساری انڈسٹریز کو 40 تو ڈائریکٹ ہے، 100 سے زیادہ انڈائریکٹ اس سے بینیفٹ لیں گے. ٹھیک ہے. اوورسیز پاکستانی کے لیے اس پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کی جانب پڑ رہا ہے. کوئی پیغام دے دیجئے جس سے ان کو ایک اچھا میسج ملے کہ ان کا اب نیا پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہے. ایک ہی پیغام دوں گا جی، مشکل وقت ہے، پاکستان مشکل حالات میں عمران خان کو ملا ہے، لیکن عمران خان ہی واحد سلوشن ہے اللہ کے فضل سے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتے ہیں. بالکل ٹھیک. آج ہمیں جو پاکستان ملا ہے 30,000 ارب کے قرضوں کے بوجھ کے نیچے ہے. 6,000 ارب قرضے پہ ان لوگوں کو ملا تھا، ٹھیک 30,000 ارب پہ. اس کا ان سے حساب لیا جائے گا کہ 24,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے، نہ کوئی ڈیم بنا، نہ کوئی کام ہوا، غریب سے غریب تر ہوا ہے، یہ لوگ امیر ہوئے ہیں. تو یہ حساب لینا ہے. مشکل ضرور ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم جو گزرے گا یہ مشکل راستہ ہوگا، لیکن ایونچولی پاکستان ادھر پہنچے گا جہاں پہ ہر پاسپورٹ کی پوری دنیا میں قدر ہوگی، عزت ہوگی. ہم نے اپنی اکانومی کو فکس کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کا سارا فوکس ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے، غریب، اس کو اوپر اٹھانا ہے. بالکل ٹھیک. اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ایک چیز جان لے کہ یہ کٹھن مرحلے سے یہ اندھیری رات ڈھلنے کو ہے اور نیا اجالا آنے کو ہے. ماشاءاللہ ابھرتا ہوا پاکستان یقینی طور پہ ہم دیکھیں گے. بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دی اور بات کی ہم سے آ کے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل جاوید خان صاحب، آپ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آف انفارمیشن اینڈ ہیریٹیج ہیں، اور ان سے بات ہو رہی تھی نیا پاکستان، جیسا کہ بہت سارے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے. تو ہم اوورسیز پاکستانیوں کو کوشش کرتے ہیں کہ بر وقت رہنمائی پہنچائی جائے. اسی کڑی کا ایک یہ پہلا پروگرام تھا. بدلتا پاکستان میں اگلے پروگرام میں اگین نئی انفارمیشن اور نئے جو انیشیٹوز لیے جائیں گے اس پاکستان کی خوشحالی اور بہتری کے لیے، وہ اقدامات آپ تک پہنچائیں گے. تب تک اپنے میزبان محمد جابر کو ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.